बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है 4th एपिसोड ऑफ अपने ये पुलिस ऑफिसर बेस्ड वानी बेस्ड नावल की। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज बस हैप्पी पूरी हो जाए। आज तबीयत मेरी अपसेट है थोड़ी सी ना, मेरे को थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है आज। लेकिन कोई नहीं, चलो एपिसोड पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा प्यारे प्यारे कमेंट्स देख लें जो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने किए हैं। साइमा शाहिद हैं, इनका कमेंट बहुत अच्छा था। आहो यार, सालार का बिहेवियर आगे जाके अच्छा होगा और मुझे भी सालार और मिरहा का कपल ज़्यादा पसंद है, तो इनकी कहानी आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। सिकंदर को आप आगे जाके मज़ीद गालियाँ भी निकालेंगे और हरम को भी निकालेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने साइमा, आपको भरपूर मौका दिया जाएगा गालियाँ निकालने का। फिर मलिक सबा का कमेंट था, तो मलिक सबा ने शॉर्ट कमेंट किया था क्योंकि वो उनका ना रिव्यू शॉर्ट था आज, क्योंकि फ़ोन की चार्जिंग उनकी बिल्कुल एंड पे थी। तो आज मैंने आपको माफ़ किया, आप कल से कर लीजिएगा लॉन्ग कमेंट, ठीक है? क्योंकि मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग जो होता है। और कोई ना, मिरहा की इंसल्ट कल तक कर रहा था ना, आज सलार दे सारे कसबल निकल जाने हैं। और आपको पता लग जाएगा आगे जाके ना, सलार सारा सीधा हो जाना। सलार ने जितना गुस्सा करना था सलार कर चुका है। उसके बाद सदफ़ रशीद, आपको भी मिरहा और सलार की जोड़ी पसंद है और मुझे भी इन्हीं का कपल पसंद है। और हाँ, ज़ोफ़ा को आगे जाके उसके सब्र का सिला मिलेगा। देखते हैं क्या होता है ज़ोफ़ा के साथ। ज़ोफ़ा को ज़ुल्म व तशद्दुद ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं या आगे जाके उसके साथ कुछ होता है, तो पढ़ते हैं आगे, पता लग जाएगा। आज हमने 4थी एपिसोड पढ़नी है। उसके बाद तैयबा वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप ठीक है। और यार इस दफ़ा सब के मिरहा सलार फेवरेट है, मीर सलार। पिछले वाले सलार ने तो बड़ियाँ गाला पईयां कि कोई ना यार, वो अब सलार ने अगर एक थप्पड़ मार लिया मिरहा को तो आगे जाके ज़ाला भी हो जाएगा, कर देगा। बाकी रोशी नूं तो दसेगा, रोशी नूं तो सारे लग पता जाएगा जिन्ना उन्हें इधर है ना कांड। बाकी ज़ोफ़ा के साथ देखिए क्या होता है, ज़ोफ़ा के साथ आपको पता चलेगा। और सिकंदर को मज़ीद गालियाँ निकालने का भी आपको भरपूर मौका मिलेगा। मोरे तो वाकई कबरची लगता, तो लेकिन मोरे के साथ ना, मोरे का भी गुरूर टूटेगा, फिक्र नहीं करनी है आप सब ने। ज़ुबैदा जहाँ का टूट सकता है तो ये मोरे क्या है, शाह बीबी की चीज़ है। फिर है जी नायाब रिजवान, नहीं मीर जान नहीं लेता बच्ची की, छोड़ देगा बच्ची को, बच्ची दी अगे जान उन्हें होर लैनी है, हाले नहीं, अभी तो शुरुआत है। और हरम ने भाई ऐसे ही करना है, हरम के साथ फिर खुद भी होनी है। ओ भाई, वो पता नहीं क्या किस किस्म की दोस्त थी, एक डायरी पढ़ के बदल गई। उसके बाद ज़ोफ़ा का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक लानती भाई की बहन थी। दादी ने तो वाकई बड़े जुल्म किए, दादी ने हले अगे भी करने हैं, लेकिन मिरहा नूं वाकई क्लासिकल लत पई सी दादी कोलों, मोरे कोलों। उसके बाद हसन साजिद का कमेंट था, इन्होंने भी लॉन्ग कमेंट किया था और ये कुछ वर्ड्स की मुझे समझ नहीं आई क्या लिखा हुआ है, तो लेकिन आपका कमेंट भी लॉन्ग था। हाँ जी, अल्लाह पाक उनकी जो मेरे रिलेटिव्स की बच्ची थी, अल्लाह पाक उन पे अपना रहम फरमाए, उनके घर वालों के लिए अपने रहमत के दरवाज़े बुलंद करें, आमीन जी। तो कमेंट्स हो गए, तो आए चलते हैं अपने 4th एपिसोड की तरफ। बहुत शौक है ना तुम्हें झांसी की रानी बनने का, मैंने कहा था कि चुप करके गाड़ी में बैठना और तुम फिर भी बाहर आ गई। बोलो। यका को तेवर बदल कर इसे घूरते हुए इस्तफसार करने लगा, तो वो जो शर्माने में मसरूफ़ थी बेसाख्ता मुँह खोले से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? इसकी हैरत पर वो अब्रू उचकाते हुए इससे पूछने लगा, तो वह गड़बड़ा गई, मगर फिर फ़ौरन ही हिम्मत करके बोल उठी, साईं देखिए मैं बीमार हूँ और इस हालत में आपको मुझे डांटना नहीं चाहिए।
خفگی سے اپنی ننھی منی سی ناک سکوڑ کر کہتے ہوئے وہ چہرے کا رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اور ریئلی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر مجھے آپ خود بتا دیں کہ اس حالت میں مجھے ڈانٹنے کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے؟ مسکراتی آواز پر وہ بری طرح چہمکی تاہم چہرے کا رخ نہیں موڑا۔ ادھر دیکھو، وہ بارعب لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا۔ سائیں، میں تب تک نہیں دیکھوں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتا دیتے کہ اس چڑیل کو آپ نے جیل میں بند کیا یا نہیں۔ اس نے حوث خفگی سے پوچھا تو میر سالار کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ کون سی چڑیل؟ ایک تو میرے سامنے لیٹی ہوئی ہے، کیا کوئی اور بھی ہے جس کی تم بات کر رہی ہو؟ لہجے کو نہایت سنجیدہ بناتے ہوئے اس نے میرا سے سوال کیا تو میرا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بھرپور سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا، مگر آنکھوں میں مسکراتا تاثر موجود تھا۔ وہ جانے کیوں سٹپٹا سی گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس کے بازو کو دھیمے سے سہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ بے فکر ہو، میرے خلاف چلنے والوں کی سانسیں میں انہی پر تنگ کر دیتا ہوں۔ آئی وش کہ تم جلدی سے کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ ابھی عارف تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آتا ہے، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ ذرا سا اس کی جانب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ میر صاحب ہوں تسی ڈیرا کول ہی لانا اور ہوں تہاڈے کو چھڈ کے کتے جایا ہی نہیں جانا۔ سائیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا مطلب آپ مجھ پر غصہ کیوں نہیں ہو رہے؟ میرا نے جھجکتے ہوئے اپنے تئیں مطلب کی بات کرنی چاہی تو میر سالار ایک ابرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم میرے اس رخ کو اس قدر بڑی مداح۔ چلو کوئی نہیں، وہی انداز اب دوبارہ اپنا لوں گا۔ اس نے بے نیاری سے کہا تو میرا کی آنکھیں پھیل گئی۔ نہیں سائیں، میرا مطلب وہ رخ تو مجھے زہر لگتا ہے، آپ بس ایسے رہیے گا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں دل کی بات کہی۔ واٹ؟ اس نے حیرانگی کی ایکٹنگ کی تو میرا مزید گڑبڑائی۔ میرا مطلب وہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن آپ ایسے زیادہ اچھے لگتے ہیں نا۔ اس نے چراکی سے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میر سالار بنا کچھ بھی کہے اس کے اور بھی نزدیک چھو گیا۔ وہ بے طرح نروس ہو گئی۔ سائیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے میر سالار کو دیکھتی خود میں سمٹ سی گئی۔ میں صرف کھڑوس نہیں ہوں محترمہ، بلا کا رومانٹک بھی ہوں۔ تمہیں بس اس کی ہلکی سی جھلک دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ تمہارے حافظے میں یہ چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اس نے ایک مہکتی ہوئی سرگوشی کی تو وہیں جم سی گئی۔ دھڑکنیں بے تحاشا اتھل پتھل سی ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی وہ خمار آلود انداز میں سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ نہایت شدت سے اس کی شہرک پر جھکتے ہوئے گویا آج اس کی جان نکال دینے کے در پہ تھا۔ میرا اس اقدام پر ساکت سی رہ گئی۔ ویسے بھی اس کے ہلنے کی گنجائش ہی نہ تھی کیونکہ میر سالار اس پر جھکا ہوا تھا۔ بے ہنگم طریقے سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آنکھیں بند کیے اس شخص کا ہوشربا لمس محسوس کرنے لگی۔ یہ سب اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اسے خود سے میلوں فاصلے پر کھڑا نظر آتا تھا آج اس کے اس قدر قریب تھا کہ وہ حوث ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ یقین کیسا، گمان کیسا، عروج کیسا، زوال کیسا۔ محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا۔ اس کی شہرک سے لب ہٹاتے ہوئے میر سالار نے دلچسپی سے اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہوگا۔ تم پھر سے پہلے والی پوزیشن میں چلے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی ابھی تمہارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں کہ تم یہ سب کچھ سہ سکو۔ کچھ دیر اسے مخمور نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتا ہوا قدر شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو میرا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی بولتی نظروں کی مانی خیزیوں سے وہ بے طرح چھینپ کر نظروں کا رخ پھیر کی دل کی دھڑکنیں عروج پر جا پہنچی تھی جب ہی روم کا دروازہ نوک ہوا۔ آکڑی کباب دی ہڈی آ گئی۔ آ جاؤ۔ میر سالار نے سیدھا ہوتے ہوئے اجازت دی تو عارف کچھ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ اس دوران میرا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عارف شاپ پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ میر سالار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سیدھا کر کے بٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے تکیہ لگا دیا۔ سائیں کسی نرس کو بلا لیں، وہ مجھے کچھ کھلا دے گی۔ میرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں میر سالار کی نظریں سے کوئی اور ہی داستان کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس نرس سے بھی بہتر خدمات سر انجام دے سکتا ہوں، آزمائش شرط ہے۔ اس کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے میر سالار کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ میرا سخت نروسی ہو گئی کیونکہ عارف سب انتظام کر کے آیا تھا، اس لیے کسی بھی چیز کی اب ضرورت نہ تھی۔ سالار نے باؤل میں سوپ نکالتے ہوئے پہلا چمچہ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ منہ کھول دیا۔ پھر ایک کے بعد ایک چمچہ لیتے ہوئے اس نے فرمانبرداری سے سارا سوپ ختم کر لیا تھا۔ میر سالار نے اسے پانی پلانے کے بعد تمام چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود اس کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اب نظروں کا مرکز سامنے بیٹھی میرا تھی جو انگلیاں مروڑتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سائیں ہم گھر کب جائیں گے؟ اس نے نظر جھکائے سوال کیا۔ بس کچھ ہی ٹائم ہے۔ ویسے یہ سوال تم میری طرف دیکھ کر بھی پوچھ سکتی ہو، ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے مسکراتی آواز میں بولا تو میرا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ سائیں آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرا مطلب دیکھیے مجھے شرم سے کچھ ہو جائے گا۔ اس نے رستی آواز میں کہا تو میر سالار کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ وہ مزید خفیف سی ہو گئی۔ جو چیز میری ہے اسی کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ اپنے بےحد قریب دھیمی مگر جذبات سے پور سرگوشی پر میرا نے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹاتے ہوئے میر سالار کو دیکھا جو کھڑے کھڑے ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ سائیں پلیز دیکھیں میرے گالوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس نے اپنے تپتے ہوئے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر روحان سے لہجے میں کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میر سالار کی توجہ کسی اور جانب کیسے مبذول کروائے۔ شرم و حیا سے برا حال تھا مگر وہ شخص اس کی سوچ سے بھی زیادہ زیرک نگاہ اور تیز تر ذہن رکھتا تھا۔
وہ اس کی اندرونی فیلنگ سے اس پل مکمل طور پر واقف تھا۔ دوسری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر میرا نے حیرانگی سے دیکھا جو وارفتگی سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہولے سے ہنس دیا۔ سوچ رہا ہوں ابھی تو میں نے اپنی خواہشات کو عملی جامہ بھی نہیں پہنایا تو تمہارا یہ حال ہے، بعد میں تو… جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے جن نظروں سے دیکھا وہ گویا شرم سے پگھل کر پانی پانی ہو گئی۔ اسے لگا وہ یہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے تھے۔ دوسری جانب میر سالار اس کی حالت پر لب دانتوں میں دبا کر ہلکے سے سر خم کرتے ہوئے ہنسا تو میرا دھک دھک کرتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اسے خفگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اینی ویز مسز سالار، باقی باتیں بعد میں، فی الحال تمہارے ڈسچارج کا ٹائم ہو گیا، تم ساتھ چلو، میں عارف کو دوائیں وغیرہ لے کر آنے کو کہتا ہوں۔ کلائی پر بندھی واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے میرا سے کہا۔ کچھ ہی منٹوں بعد ڈاکٹر چلا آیا۔ چیک کر کے تسلی کی تو اس نے آگے بڑھ کر نہایت احتیاط سے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میرا نے سکون سے اس کے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے بایاں بازو اس کی گردن میں حمائل کر دیا۔ اسی لیے وہ روم سے باہر نکل آیا، ساتھ ہی عارف کو دواؤں وغیرہ کا کہتا وہ ہاسپٹل کی منزل سے باہر نکل آیا۔ کسی کانچ کی کڑیاں کی طرح محتاط انداز میں اس نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں گاڑی فلیٹ کے راستے پر رواں دواں تھی۔ چھوٹی حویلی میں اس وقت سارے پریشان حال سے بی جان کے کمرے میں ان کے اطراف جمع تھے۔ ان کی حالت بے حد تشویشناک تھی۔ زوفا کا صدمہ ان کو پہلے سے بھی زیادہ کمزور و لاغر کر گیا تھا۔ سائیں، خدا کے لیے ایک بار شاہ سائیں سے بات تو کر کے دیکھیں، میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی، ان سے کہیں کہ صرف ایک بار وہ اسے یہاں آنے دے، بی جان اسے آخری وقتوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آسیہ بیگم بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو زکا شاہ کے چہرے پر بے بسی کے تمام رنگ سمٹ آئے۔ آسیہ، ان سے بات کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم یہ بات بخوبی جانتی ہو کہ شاہ سائیں کے فیصلے سے انحراف کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس گاؤں کے سرپنچ ہیں۔ جب فیصلہ اس شرط پر طے پایا کہ زوفا یہاں زندگی بھر قدم نہیں رکھے گی، اور اگر رکھے گی بھی تو اسی صورت میں جب تک سالم شاہ مل نہیں جاتا یا خود حاضری نہیں دے دیتا۔ ایسی صورتحال میں تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ زکا شاہ نے پیشانی مسلتے ہوئے پریشان کن لہجے میں کہا تو آسیہ بیگم کے چہرے پر زہر خند تاثر ابھر آیا۔ اپنے قاتل بیٹے پر میری پھول جیسی نازک بیٹی کو قربان کرتے ہوئے آپ سب نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ میری بیٹی کو آپ سب ایک برزخ کے حوالے کریں؟ میں نے کتنا منع کیا آپ کو کہ اس وقت کہ آپ شاہ سائیں کو انکار کر دیں، مگر آپ نہ مانے۔ میری بچی کو ان ظالموں کے حوالے کرتے ہوئے دل نہیں کانپا آپ کا سائیں؟ وہ ذہانی انداز میں چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے آسیہ، مجھے کوئی غم نہیں؟ زوفا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں خود کو کیسے سنبھالوں میں یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ زکا شاہ نے آپ دیدہ لہجے میں بیچارگی سے کہا، مگر آسیہ بیگم کچھ بھی سننے سمجھنے کی حالت میں نہ تھی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ! آپ کو اگر اتنی محبت تھی تو اس سے اسے قربانی کا بکرا بناتے وقت یہ نام نہاد محبت آپ کی کہاں جا سوئی تھی، بتائیں؟ اس پر کم و غصے سے ان کی آواز پھٹ سی گئی۔ دیکھو آسیہ، یہ وقت صبر و تحمل کا، شور شرابے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زکا جائے گا ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن ہم تمہیں امید کا کوئی سرا نہیں تھما سکتے، کیونکہ ہمیں قطعی یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ ہماری بات کو اہمیت دیں گے۔ فیاض شاہ نے آسیہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ مزید ہتھے سے اکھڑ گئے۔ گستاخی معاف بابا سائیں، مگر آپ سب پہلے کب میری امیدوں پر پورا اترے جو اب اتریں گے؟ میری بچی تو رول گئی نا، اب جشن منائیں آپ سب۔ کہتے کہتے وہ پھبک کر رو پڑی اور ساتھ ہی تیز قدموں سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ سویرا بھی خفگی بھری نظر زکا شاہ پر ڈالتی ماں کے پیچھے چلی گئی۔ آسیہ صحیح کہتی ہے سائیں، میری لاڈو پلی بیٹی جسے میں نے زمانے کے سرد و گرم ہواؤں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی، آپ سب نے لمحہ بھی نہ لگایا اسے جیتے جی دفن کرنے میں۔ پتہ نہیں میں اسے دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ سچ کہوں تو اب مجھے کوئی آس ہی نہیں رہی، بی جان گنودگی بھری آواز میں تھکے تھکے انداز میں بولی، ساتھ ہی ان کا ناختم ہونے والا کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا۔ زکا شاہ نے ہائے اللہ جی، پھر بھی آج مسلس میں بہت پین ہو رہی ہے۔ زکا شاہ نے جلدی سے اٹھ کر انہیں سہارا دے کر بٹھایا اور پاس پڑے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگا دیا۔ 2 گھونٹ پینے کے بعد انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، انہوں نے واپس انہیں بستر پر لٹا دیا۔ زوفا میری جیت جان، یہ تو اپنی بی جان کو کیسا روک دے گی؟ لوٹ آ میری بچی، تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ انہوں نے خود میں بڑبڑاتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو بند آنکھوں سے ایک تسلسل سے جاری ہو گئے۔ فیاض شاہ سمیت سب یاسیت زلہ سے اپنی اپنی جگہ بت بنے ہوئے تھے۔ ماحول پر عجیب سی سوگواری طاری تھی۔ لعنتی او کمینہ کتے گیا، لعنتی وہ بھاگ گیا نا چول آدمی، وہ صارم اپنا کیا اب اس کے پچھلے بھگت رہے ہیں۔ بڑی سونی منتہا مل گئی تینوں۔ گاڑی فلیٹ کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ جو پہلے بیر بوٹی بنی ہوئی تھی مزید خود میں سمٹ گئی۔ کیا سی نا میر صاحب نے تو ہن رانمریدی دی خیر کر دینی۔ سائیں میں چل لوں گی۔ اس کی شرٹ کے کالر پر نظر جمائی اس نے حیاءالود لہجے میں کہا تو میر سالار نے ایک ابرو اچکاتے ہوئے اس کا شرمایا گھبرایا ہوا روپ دیکھا۔ اوکے آؤ۔ اسے سہارا دیتے ہوئے اس نے اسے گاڑی سے اتارا، ساتھ ہی سے بازو کے حصار میں لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سیڑھیوں پر اسے چڑھنے میں مدد دیتے ہوئے وہ اسی کمرے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ٹھہرے ہوئے تھے۔ سائیں، یہ فلیٹ کس کا ہے؟ میرا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ میر سالار اب وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ یہ بھی اپنا ہی ہے، بعض اوقات کام کی وجہ سے میں یہاں بھی ٹھہر جاتا ہوں۔
اسے بتاتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی اب ایک سائڈ پر پڑے ہوئے اپنے بیگ سے کپڑے نکالنے کے لیے اٹھ گئی۔ ہلکا پھلکا سا جوڑا نکال کر بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ خود آہستگی سے چلتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاسپٹل کا پورا منظر آب و تاب سے آنکھوں کے سامنے روشن ہو گیا۔ آہستگی سے اپنی شرح کو انگلیوں کے پورے سے چھوتے ہوئے سالار کے لمس کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے دھیرے سے اپنے دونوں گالوں پر انگلیاں پھیری۔ دل میں عجیب سے احساسات جنم لے رہے تھے۔ صحیح معنوں میں اسے ابھی تک اپنی خوش قسمتی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیرا باندھا حالے تیرا نہ یقین کرنا باندھا۔ دھیرے سے اپنی پیشانی سے ہلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے عین پیچھے میر سالار کے آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ چہرہ یکلخت بے تحاشا سرخ پڑ گیا، جبکہ وہ بظاہر سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا، مگر آنکھوں میں بلا کی شوخی رقص کر رہی تھی۔ وہ سٹپٹا کر بے اختیار پلٹتے ہوئے اس کی سائڈ سے نکل جانے کو تھی، مگر سالار نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کا بایاں بازو تھامتے ہوئے اس نے اس کا رخ واپس آئینے کی جانب موڑ دیا۔ سائم مجھے چینج کرنا ہے، پھر دوا بھی کھانی ہے۔ وہ اس کے عکس کو ایک نظر دیکھ کر پلکیں جھپکاتے ہوئے منمنائی۔ بنا کچھ بھی کہے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی پشت احتیاط سے اپنے سینے سے لگا کر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھ کر ان پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی، ساتھ ہی اس کے گرد اپنا نرم سا حصار کھینچ دیا۔ میر صاحب لڈو ہے، میر صاحب گئے کام تو عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ میر بھی اپنا تھا بڑے کام کا۔ کر لینا چینج بھی، ابھی مکمل طور پر نہ صحیح مگر مجھے خود کو تھوڑا محسوس تو کرنے دو۔ بے فکر ہو، تمہاری صحت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر فی الحال مجھے ان لمحات کو محسوس کرنے دو۔ میرا کی سماعتوں تک اس کی جان لیوا سرگوشی پہنچی تو مارے حیا و گھبراہٹ کے اس کی دونوں ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ کچھ کہنے کی چاہت میں محض لب پھڑپھڑا کر ہی رہ گئے۔ بے خود انداز میں میر سالار نے اس کی سفید گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو میرا کی پلکیں رخسار پر بے اختیار سایہ فگن ہو گئی۔ میر سالار کے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کی گرفت زور پکڑتی جا رہی تھی۔ پھر اس کا دہکتا لمس گردن سے ہوتے کندھے تک جا پہنچا۔ میرا کا سارا وجود بے جان سا ہونے لگا۔ اس شخص کی قربت اس کے پورے وجود کو سرتا پا جلا رہی تھی۔ میر سالار نے حصار توڑتے ہوئے یکایک اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اے اللہ جی! میرا کی پلکیں حوض رخساروں پر گر ہوئی تھی۔ اس نے دلچسپی سے اس ادا کو دیکھا۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں جو صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ اس کے چاند سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے گمبھیر آواز میں اپنی آواز کا جادو بکھیرا تو میرا نے حیا کی سرخی سے لبریز آنکھوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے میر سالار کی نظریں اس کے لرزتے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ میرا اس سے پہلے کہ میں کسی اور گستاخی کا مرتکب ہو جاؤں چینج کر لو، اس حالت میں یقیناً میرے ساتھ ساتھ تم بھی ایسا نہیں چاہتی ہوگی۔ اس کی معصومیت بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میر سالار نے جس لب و لہجے میں کہا وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور بنا اس کی جانب دیکھے واش روم کی جانب بھاگی۔ پیچھے میر سالار کا کہکہ جاندار کہکہ گونج اٹھا تھا۔ حرم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حرم جو اپنے گرد کتابیں بکھرائے ان پر جھکی ہوئی تھی، سر اٹھا کر دروازے پر استادہ سکندر شاہ کو دیکھا جو بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، آج سنڈے تھا تو اس کی کالج سے چھٹی تھی۔ سکندر شاہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ انداز بے حد نڈھال سا تھا۔ حرم ابھی سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حرم، اب ہمارے بیچ اتنے فاصلے در آئے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیسے کروں۔ تم اس بات سے بری طرح واقف ہو کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری ذرا برابر بھی غلطی نہیں، پھر بھی تم مجھ سے اتنا بے رخی بھرا رویہ اختیار کیے بیٹھی ہو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می یار۔ وہ عاجزی سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھ گیا۔ کیا کہنے چاہتے ہیں سکندر سائیں؟ کھل کر بات کریں۔ حرم کا لہجہ اب بھی سوالیہ ہی تھا۔ یار تم ابھی بھی مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ لک حرم، سالم شاہ اب نہیں ملنے والا، وہ ملنا ہوتا تو اب تک ہاتھ لگ چکا ہوتا، نہ جانے کہاں غرق ہو گیا وہ۔ رہی اس کی بہن زوفا کی بات، تو اس لڑکی کی اس حویلی میں جو حیثیت ہے اس سے اب تک تو تم واقف ہو ہی گئی ہوگی۔ میں بھی اسے اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی آگے کروں گا۔ حرم، میں صرف تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یار، وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ کر حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو حرم کی سپاٹ آنکھوں میں طنز ابھر آیا۔ مگر وہ لڑکی زوفا آپ کی بیوی کی حیثیت سے اس حویلی میں لائی گئی، یہ سچ عمر بھر میرے سر پر مسلط رہے گا تو میرا تو جینا حرام ہو جائے گا نا، وہ انگارے چباتے ہوئے بولی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میرے اس دل میں اور میری زندگی میں فقط تمہاری گنجائش ہے۔ سکندر شاہ کے لہجے میں حیرت رچی بسی تھی۔ حرم نظریں چرا گئی۔ تو دونوں نے نا ضلالت کا مقدر بننی ہے۔ اے اللہ جی! اچھا، میرا یقین رکھو حرم، تمہاری حیثیت اور مرتبہ جو ہوگا میری زندگی میں اس تک زوفا کبھی نہیں پہنچ سکتی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ سکندر شاہ نے محبت سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی تو پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سکندر سائیں، مجھے تھوڑا وقت دے، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ حرم نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا تو سکندر شاہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں حرم، مگر جواب مثبت ہونا چاہیے، پلیز، کچھ نہ صحیح تو میرا تو خیال کر لو۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے پورے امید لہجے میں بولا اور چیئر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرم آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں لیے کھلے دروازے پر نگاہیں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ کچھ آدمیوں کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھے، جبھی وہاں سر جھکائے ہوئے فیاض شاہ کے ساتھ زکا شاہ کو آتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔
فیاض شاہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے کہ اپنی اور تذلیل کرانی ہے۔ انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں وار کیا تو فیاض شاہ زکا شاہ کی سمت دیکھنے لگے۔ بڑے ابا صاحب بات بہت اہم ہے، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ دراصل بی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آخری دفعہ صوفہ کو زکا شاہ نے ملتجی لہجے میں کہنا چاہ کے وہ ہاشا کی چنگاڑتی ہوئی آواز کی آواز کو وہیں دبا دیا۔ خاموش ہو جاؤ زکا شاہ، میرا فیصلہ یہاں ہر کسی کے لیے اول و آخر ہونا چاہیے۔ جب میں نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس حویلی سے باہر تب تک قدم نہیں نکالے گی جب تک اس کا بھائی بذات خود چل کر یہاں نہیں آ جاتا، یا ہماری تلاش جب تک پوری نہیں ہو جاتی، سمجھے تم؟ انہوں نے گراتے ہوئے کہا تو زکا شاہ کا چہرہ اندرونی خلفشار کے باعث سرخ سا ہو گیا۔ اور اگر سالم نہ ملا تو؟ فیاض شاہ نے خدشات بھرے لہجے میں سوال کیا تو وہ ہاشا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے صفاقی سے مسکرائے۔ یہ سوال بہت اچھا کیا تم نے فیاض، تو جواب بھی سنو۔ اگر تمہارا وہ بے غیرت پوتا نہ ملا تو اپنی لاڈلی پوتی کو اپنے مرا ہوا تصور کر لینا، یہی میرا فیصلہ ہے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے ہاتھوں کے اشارے سے دونوں کو واپس جانے کا کہا۔ مگر بڑے ابا صاحب یہ سراسر ظلم ہے، زکا شاہ نے آخر کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی زکا شاہ، اب تم لوگ دونوں جا سکتے ہو۔ وہ ہاشا اونچی آواز میں بول رہے تو وہ دونوں بنا کچھ بھی کہے ایک دوسرے کی جانب نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مردہ قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گئے۔ میں تو کہنی انہوں سارا منو آپ لب کے تسی آپ فیر مارو دونوں جنے رل کے۔ کھانے کے نام اس نے برائے نام ہی کچھ کھایا تھا۔ چونکہ ہاسپٹل میں اس نے سوپ پیا تھا، فی الحال اس کا دل بالکل بھی کچھ کھانے کا نہ تھا۔ اس کی دوائیں جو کہ میر سالار ترتیب دیکھتے ہوئے اسے نکال کر دے وہ انہیں لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور میر سالار ضروری فون کالز پر مصروف ہو گئے۔ اسے شام تک نہایت ہی اہم کام سے 2 دنوں کے لیے کہیں جانا بھی تھا۔ دوسرا اہم کام وہ شیلا اور اس کے آدمیوں سے نپٹنا تھا۔ وہ چاہتا تھا میرا تھوڑا ریسٹ کر لے، پھر وہ اسے شام تک فارم ہاؤس پر چھوڑ کر خود وہاں سے نکل جائے۔ فارم ہاؤس پر اس کے قابل بھروسہ ملازمین بھی تھے اور میرا یہاں کے مقابلے وہاں زیادہ رہی بھی تھی۔ ادھر تو مشکل سے 2 دن گزرے تھے، 2-3 ملازمین یہاں بھی تھے، لیکن وہ یہاں میرا کو قطعی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے امجد کو کال کر کے فوری طور پر کوئی خاتون ملازمہ ڈھونڈنے کا کہا اور اس کے فارم ہاؤس پر کبھی کوئی لڑکی خواہ وہ ملازمہ کے روپ میں کیوں نہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اب وہ چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد پیچھے کوئی ایسا ہو جو میرا کا خیال رکھے، اس کے کھانے سے لے کر دواؤں تک کی ذمہ داری اٹھائے۔ فی الحال جس حالت میں وہ تھی اسے کیئر کی سخت ضرورت تھی۔ اس کے لیے اشد ضروری تھا، ویسے بھی وہ کام کے سلسلے میں بعض اوقات 2-3 روز کے لیے فارم ہاؤس سے دور رہتا تھا۔ ایسے میں میرا کو بھی اس خاتون کی کمپنی میں بوریت کا احساس نہیں ہونا تھا۔ وہ ایس پی حسن جو کہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، اس سے باتیں کر کے جیسے فارغ ہوا سائرہ بیگم کا نمبر موبائل کی سکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں امی سائیں؟ لہجہ بلا کا سنجیدہ تھا۔ اچھا یار یہ فریدہ بیگم لکھا ہوا کہیں پہ سائرہ بیگم لکھا ہوا، یہ اس کی ماں ہی ہے۔ بھلا کیسی ہو سکتی ہے تیری ماں؟ بہت بری ہے، ارے اتنی بری کہ جو جوان اولاد اس کی طرف ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ دوسری طرف جلی کٹی آواز ابھری تو میر سالار گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میں آج رات بہت بیزی ہوں گا، کل انشاءاللہ چکر لگاتا ہوں میں حویلی کا، وہ نپے لہجے میں بولا۔ کہاں کی حویلی، کہاں کے ماں باپ اور بھائی بہن، تجھے کچھ یاد ہے؟ پتہ نہیں اس منحوس ماری نے کیا جادو کر دیا ہے، خود تو اپنی ضد پوری کر کے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی، اور تو اور جس سے تو نے نکاح کیا نہ تو وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی ہوتی تو شاید صبر آ بھی جاتا، مگر تھوئے لعنت ہے اس لڑکی پر۔ وہ سیکھپا ہوتے ہوئے جلے دل کے پھپھورے پھوڑنے میں مصروف ہو گئی۔ بس امی سائیں بہت ہو گیا، وہ میری محبت ہے، لہذا اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس کے خلاف کوئی بھی بات میں برداشت نہیں کروں گا، چاہے وہ میرے ماں باپ کے منہ سے کیوں نہ نکلی ہو۔ غصے کی سرخی چہرے پر لیے وہ بیڈ پر بے خبر سوئی ہوئی میرا پر نظر کرتا لفظوں پر زور دیتا وہ بولا تو سائرہ بیگم کی تو گویا سر پر لگی اور تلووں پر جا کر بجھی۔ واہ ایدا دا بھائی ہونا چاہیے، میر سالار وغیرہ۔ ارے میں تو 2 ٹکے کی نوکرانی کو منہ نہ لگاؤں، کجا کس کے بارے میں بات کرنا، اللہ معاف کرے، وہ تنک کر بولی۔ لہجہ ہتک کا میر سالار نے سختی سے ہونٹ بھیج لیا۔ حیرت کی بات ہے اس قدر نفرت کے باوجود بھی آپ کا موضوع گفتگو اب بھی وہی ہے، سرد لہجے میں اس نے سائرہ بیگم کو جتایا تو وہ کچھ پل کے لیے چپ رہ گئی۔ بہرحال میں کل چکر لگانے کا سوچ رہا ہوں، وقت رہا تو آؤں گا، خدا حافظ۔ بات ختم کر کے اس نے کال کٹ کر دی، جبکہ دوسری جانب سائرہ بیگم دانت پیس کر رہ گئی۔ میرا کے لیے دل میں موجود نفرت مزید گہری ہو گئی تھی۔ آرزوئیں فضول ہوتی ہیں، گویا کاغذ کے پھول ہوتی ہیں، ہر کسی نام پر نہیں رکتی، دھڑکنیں بااصول ہوتی ہیں، پتھروں کے خداؤں کے آگے التجائیں فضول ہوتی ہیں، خواب ٹوٹیں یا پھر بکھر جائیں، قیمتیں کب وصول ہوتی ہیں، کوئی میرے لبوں کو بھی لا دے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زوفا حکم کے مطابق اب بنا کسی کے بلاؤ پر ہی حویلی میں حاضر ہو گئی تھی، اسے پتہ تھا کہ اس کی معمولی سی جنبش پر بھی یہ لوگ اسے روئی کی طرح دھنک کر دیں گے۔ منتہا آتے جاتے اسے خون اندام نظروں سے گھورتی رہتی، حفصہ بیگم مورے کا بس نہ چلتا اس کی رہی سہی سانسیں بھی اس کے جسم سے کھینچ لیں۔ باقی سب کا رویہ بھی اس کے ساتھ خشک و رکھا ہوتا، حرم نے تو ویسے بھی اس پر ہو رہے ظلم و ستم کے حق میں تھی اور سکندر شاہ بھی اس میں شامل تھا۔ ویسے یہ 2 لانتیوں کی جوڑی بہت خوب سوٹ کرے گی، کیا خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے لانتی 2۔ وہ بھوکی پیاسی بے حس بنی کام میں جتی رہی، باغ کے پچھلے حصے میں سرسوں پیٹتے ہوئے اسے خود پر ٹھہری چلچلاتی دھوپ تک کا احساس نہ رہا۔ وہ ایسی لگی رہی جب بھی بٹو ملازمہ اس کے پاس
شاہ بی کا بلاوا لیے چلی گئی۔ وہ کام روک کر بٹو کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر سین کی طرف آ گئی، جہاں مورے حسب معمول پاندان لیے بیٹھی ملازمہ کی خدمت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پاس ہی بادشاہ بھی موجود تھے۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ ہوتی ان کے قریب چلی گئی۔ مورے نے پان چباتے ہوئے استہزائیہ مسکراہٹ سے بادشاہ کی سمت دیکھا تو مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے زوفا کو دیکھنے لگے۔ لڑکی، آج تمہارا باپ اور دادا آئے تھے بھیک مانگنے۔ ان کے مطابق تیری بی جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، وہ آخری وقتوں میں تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے انہیں سمجھایا نہیں تھا تم نے کہ اس قسم کی بے وقوفی سے آگے پرہیز کریں؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، جبکہ دوسری جانب زوفا پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ آنکھیں بے اختیار لبالب آنسوں سے بھر گئی۔ سسکیوں کا گلا گھونٹنے کو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ پوچھ رہے شاہ سائیں تجھ سے؟ کیا بہری ہو گئی ہے؟ مورے کی پاٹدار آواز پر وہ بے اختیار ضبط کا دامن چھوڑتی ہوئی بھاگتے ہوئے ان کے قدموں میں جا گری۔ مورے، خدا کے لیے مجھے ایک آخری دفعہ میری بی جان سے ملوا دے، پھر میں آپ سب سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ خدا کے لیے میری بی جان کو مجھے دیکھنے دے۔ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ شاہ بی بی نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کو جھٹکے سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ خبردار، جس منحوس حویلی میں دوبارہ جانے کی بات کی، کوئی بہت لاڈ پیار سے بیاہ کرنے لائی گئی ہے تو کہ جب تیرا دل چاہا یہاں سے وہاں اٹکیلیاں کرتی پھرے، سمجھی؟ تیری بی جان اگر زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی تب بھی تجھے نہیں جانا ہے، یہ بات دماغ میں بٹھا لے اپنے۔ چیخ چیخ کر کہتے ہوئے انہوں نے اسے دور جھٹک دیا۔ بادشاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے مونچھوں کو ہمس دعوت دیتے اس منظر سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ آس پاس کام کرے ملازمین کا بھی یہی حال تھا، سب مزے لے رہے تھے۔ مورے، تیرے جا کے قبر دے وچ تیریاں لتاں جا مگروں لے جا کے، لعنتی عورتیں۔ تہاڈا بھی جدوں تہاڈے تے بھیڑا وقت آئے گا نا تے اسی بھی اس طرح، بلکہ میں نا اس دن کے لیے نا کچھ اسپیشل ارینجمنٹ کروں گی، کوئی کھانے پینے کا سامان لے کے بیٹھوں گی، ریکارڈنگ کرتے ہوئے انجوائے کرتے جیسے کوئی فلم نہیں دیکھتے ہو، تیرے انجوائے کرتے پڑھیں گے تین، لعنتی عورت۔ اور باقی میرے لسنرز بھی سارے نا بڑا انتظام کر کے بیٹھنا، کوئی جوس، کوئی بوتل، کوئی وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کے نا بیٹھنا، پھر اس کا سارا بے بسی کا اٹھا کے نا ان کا تماشا دے کے آپ لوگ بھی ہنسنا۔ زوفا کی درد سے بھری رونے کی آوازیں پورے صحن میں زور و شور سے گونج رہی تھی۔ اپنے شکستہ وجود کو بمشکل سنبھالتے وہ بادشاہ کے پاس چلی اور ان کے پیر پکڑ لیے۔ شاہ سائیں، میری بی جان مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، خدا را میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرے، مجھے ان کا آخری دیدار کرنے دے، آپ کا خدا کا واسطہ ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر وہاں پتھر دل لوگ بتے تھے، اس کے آنسو خوش ضیاء میں ہو جانی تھی۔ دھیرے دھیرے حرم سمیت دیگر لڑکیوں خواتین کا تانتا وہاں لگنے لگا۔ بادشاہ نے بے دردی سے ٹھوکر ماری، وہ بے دم وجود کے ساتھ وہیں ڈھہ سی گئی۔ جب بھی وہاں راکھی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی چلی گئی، شاہ بی بی نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ تجھے کیا وقت آج کل موہی؟ انہوں نے پاٹدار آواز میں پوچھا۔ ہائے اللہ معاف کرے شاہ بی بی، خبر ہی ایسے، یہ زوفا ہے نا، اس کی دادی سائیں کی روح پرواز کر گئی، بڑا رونا دھونا مچا رکھا ہے ان کی عورتوں نے۔ اس نے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تو زمین پر پڑی زوفا کو یوں محسوس ہوا گویا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین اور سر سے آسمان تک کھینچ لیا گیا۔ وہ بسمل کی مانند تڑپتی ہوئی بے ساختہ اٹھی اور گویا راکھی کو نوچنے کے در پہ ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ نہیں، کہہ دو یہ جھوٹ ہے، میری بی جان ایسے کیسے جا سکتی ہے مجھ سے بنا ملے؟ وہ چلی گئی، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ راکھی کو زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخی۔ اس کے آنسو تسلسل سے گر رہے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ لٹی پٹی سی کہیں سے بھی زوفا شانی لگ رہی تھی جو آج سے چند روز پہلے تھی۔ راکھی نے اپنا آپ چھڑا کر اسے پیچھے دھکیلا۔ حفصہ بیگم تن کرتی آگے بڑھی اور اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے کر بری طرح سے دباؤ ڈالا۔ وہ بے تحاشا روتے روتے درد کی شدت سے بلبلا کر رہ گئی۔ اب پتہ چلا تجھے جب کوئی اپنا چاہتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنا دل چاہے رو، ایک یہی چیز ہے یہاں جس کی تجھے مکمل طور پر آزادی ہے۔ شفاف مسکراہٹ لبوں پر سجائی انہوں نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ہوش و خود سے بیگانہ بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ یکایک اس نے اپنا بازو ان کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور صحن سے نکلتے ہوئے حویلی کے بیرونی حصے کی جانب بھاگی۔ جبھی وہ اندر داخل ہوتے سکندر شاہ سے ٹکرا کر فرش پر ہی گر گئی۔ سکندر شاہ کا غصہ اسے دیکھ کر آسمان کو چھونے لگا۔ شنوں ملازمت صحن سے بھاگتی ہوئی اسی جانب آئی اور کھینچتے ہوئے اس کے ٹوٹے بکھرے وجود کو اٹھایا۔ بقیہ خواتین اب وہیں چلی آئی تھیں۔ سکندر سائیں، میری بی جان کو مجھے دیکھنے دے، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، میرے اوپر رحم کریں سکندر سائیں، اتنے سنگ دل نہ بنے خدا کے لیے۔ وہ ملازمہ کے سہارے کھنچتی ہوئی چلی جا رہی تھی، مگر ہاتھ جوڑے مسلسل سکندر شاہ سے التجا کیے جا رہی تھی۔ لے جاؤ اسے واپس زندان میں، فضول میں دماغ خراب کر رکھا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا ساتھ ہی وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حرم کی آنکھوں میں رج رج کی ٹھنڈک اتر آئی۔ اب اس کے دل میں سکندر شاہ کو لے کر کوئی شک باقی نہ تھا۔ وہ تمانیہ سے مسکراتی صحن میں واپس چلی گئی جہاں شنوں اسے کھینچتے ہوئے واپس مورے کی خدمت میں لے آئی تھی۔ لعنتی لوگ، سکندر شاہ انہوں تو بندہ نا کتے آگے پا دے، بغیرت۔ تیری اتنی ہمت کہ تو نے یہاں سے اپنے قدم باہر نکالنے کی کوشش کی، اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے شاہ سائیں؟ انہوں نے سلگتے ہوئے نہ خود سے کہا، ساتھ ہی وہ بادشاہ کو دیکھا جن کا چہرہ غصے کی شدت سے لال انگارا ہو رہا تھا۔ زوفا کے اندر اب شاید رونے کی بھی ہمت ناپید ہو چکی تھی۔ لے جاؤ اسے زندان میں حفصہ، اور جتنا ہو سکے آج شموئیل خان کی موت کا غم مناؤ، جاؤ۔ انہوں نے کٹھور لہجے میں حفصہ بیگم کو کہا تو وہ آگے بڑھ کر اس کے پھولوں سے بھی زیادہ نازک وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ بقیہ لوگ دھیرے دھیرے وہاں سے بھٹتے چلے گئے۔ حرم بھی ہاتھ چھاڑتے ہوئے وہاں سے نکل لی۔
حفصہ بیگم اسے کھینچتے ہوئے زندان کی جانب لیے چلی جا رہی تھی، مگر اس پر وہ خاموش تھی، مکمل خاموش۔ اس کے چہرے پر ایسی ویرانی، اندر اتنی تاریکی و خاموشی تھی، وہ شہر خاموشہ کو بھی مات دے دے۔ وہ منزلیں بھی کھو گئی، وہ راستے بھی کھو گئے، وہ جو آشنا سے لوگ تھے وہ اجنبی سے ہو گئے۔ یہ پوچھتے ہیں یہ راستے، رکے ہو کس کے واسطے، چلو تم بھی اب چلو، وہ مہربان تو کھو گئے۔ بڑے لعنتی کمینے ٹائپ کے لوگ ہیں یہ حویلی والے، منحوس لوگ۔ وہ سو کر اٹھی تو شام کی چائے پینے کے بعد میر سالار کے ہمراہ فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوگی۔ میر سالار نے اسے اپنے 2 دنوں کے دورے سے آگاہ کیا، اور تب سے اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اس کی ناراضگی سے وہ واقف ہو چکا تھا، حالانکہ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، مگر اس کے انداز سب پتہ دے رہے تھے۔ میر سالار اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے رہ گیا۔ میرا نے تو اپنی نیند پوری کر لی تھی، البتہ میر سالار ایک پل کو بھی نہ سو سکا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ احتیاط سے لیٹ گئی، اس دوران وہ دوبارہ سو گئی۔ اور دیکھی میرا نا ویسے سون تو علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، جبکہ سالار کو فارم ہاؤس 5 بجے تک پہنچ جانا تھا، اس لیے بس تیز رفتار سے گاڑی بھگانے میں مصروف تھا۔ گاڑی جب فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچی تو 5 بج چکے تھے۔ میرا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ سالار تیزی سے فرنٹ ڈور کھول کر اترا اور ساتھ ہی پچھلا دروازہ کھولتے سے سہارا دیتے آہستگی سے باہر نکالا۔ اس کا بیگ دینو گاڑی سے اتار کر اندر لے گیا۔ وہ اسے بازو کے حصار میں لیے اندر چلا اور لاؤنج کے کاؤچ پر بٹھا دیا۔ میرا کی ناراضگی جو کی تو قائم تھی، جبھی وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت چلی آئی۔ السلام علیکم سائیں۔ وہ جی میں دینو کے کہنے پر ادھر آئی ہوں، وہ عورت مؤدب انداز میں سر جھکائے بولی۔ ہاں میں نے اسے کہا تھا، اور بات سنو، اب سے تمہیں ان کے آس پاس ہی موجود رہنا ہے۔ ان کی دواؤں سے لے کر کھانے پینے حتیٰ کہ ہر قسم کی ضروریات کا خیال تم رکھو گی۔ لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، وہ حکمیہ انداز میں بولا۔ آپ بے فکر ہیں سائیں، میں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی جی، مجھے سب کچھ آتا ہے، کھانا بنانے سے لے کر ہر کام کر لیتی ہوں، وہ سر جھکائے بولی۔ فی الحال تم جاؤ اور بی بی سائیں کے لیے کچھ اچھا سا بنا دو، لائک سوپ یا نوڈلز وغیرہ۔ میر سالار نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے اجلت میں سے کہا، ساتھ ہی میرا کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کھاؤ گی میرا؟ جو بھی کھانا ہو بتا دو، یہ بنا دیں گی، میر سالار نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زہر کھاؤں گی، وہ اسے دیکھ کر تل ملاتے ہوئے بولی۔ او گریٹ چوائس، تم ایسا کرو ان کے لیے ڈیلیشیس سا زہر تیار کرو فٹافٹ، وہ بھرپور سنجیدگی سے ملازمہ سے بولا تو میرا کا منہ مزید پھول گیا۔ ملازمہ حیرت سے منہ کھولے کبھی میر سالار تو کبھی میرا کو دیکھ رہی تھی۔ فی الحال تم جاؤ، کچھ ٹائم بعد دوبارہ پوچھ کر کچھ بنا دینا، وہ اسے جانے کا کہہ کر میرا کی جانب متوجہ ہوا۔ واہ دیکھتے صحیح کیسی ڈش دسی ہے، ڈیلیشیس یا زہر۔ یار کام کے سلسلے میں مجھے جانا تو ہوگا نا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ سائیں اگر آپ حویلی جائیں گے تو میں نے بھی جانا ہے، اماں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، وہ منت بھرے انداز میں بولی تو میر سالار سے گھوٹنے لگا، وہ خفیف سی ہوگی، منہ ایک بار پھر پھول کر کپا ہو گیا۔ جب تک تم مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی تو میں کہیں نہیں لے جا سکتا، میں ہو سکتا ہے میں کل شام تک حویلی کا بھی چکر لگاؤں، مگر تنہا ہی جاؤں گا، تمہیں تمہارے ٹھیک ہو جانے کے بعد لے کر جاؤں گا، اور ایک یا 2 روز جتنا بھی میں رہوں گا تمہیں بھی اتنا ہی رہنا ہے، پھر میرے ساتھ ہی واپسی ہو جائے گی تمہاری، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو وہ نروس سے اس بات میں سر ہلا کر رہ گی۔ میر سالار کی بات ٹھیک بھی تھی۔ میرا میں لیٹ ہو رہا ہوں، چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا، انشاءاللہ میں 2 روز میں تمہارے لیے روبرو ہوں گا، اس نے اجلت میں ایک بار پھر کھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی نہایت عقیدت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ اب جلد آ جائیے گا پلیز، وہ منمناتے ہوئے بولی تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ آ جاؤں گا، مجھے لوٹ کر تمہارے پاس ہی تو آنا ہے یارا، وہ والہانہ انداز میں اس کا گال چومتے ہوئے بولا۔ میرا اس بار رفتگی پر بلش کرنے لگی۔ پھر ہم حویلی ساتھ چلیں گے نا، میرا نے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی۔ ضرور چلیں گے، مگر بس بمشکل 2 روز کے لیے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اچھا سنو، میں لینڈ لائن نمبر پر کال کروں گا، اور میرے آنے کے بعد تمہیں تمہارا فون مل جائے گا، تاکہ جب بھی میں کہیں نکلوں تم سے بآسانی بات ہو سکے، اس نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنی کشادہ پیشانی ٹکرا دی۔ چل لمحے اسی بے خودی میں گزر گئے، یکایک فون پر ہوتی رنگ پر میر سالار گہرا سانس بھرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ، ذرا سا جھک کر اس کے سر کو چومتے ہوئے اجلت میں اپنا کوٹ اور گاڑی کی کیز اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ اداس سی وہیں کاؤچ پر دوبارہ لیٹ گئی۔ چھوٹی حویلی میں ایک محشر برپا تھا، بی جان کہیں چلے جانا ان سب پر غم کا پہاڑ توڑ گیا، اور اس غم میں سب سے بڑا غم یہ تھا کہ زوفا ان کے جنازے میں شامل نہیں تھی۔ بڑی حویلی سے کوئی بھی فرد ان کی میت میں شامل نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ بی جان اپنے آخری سفر کے لیے بھی رخصت ہو لی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر لڑکی اپنی اوقات کیوں بھول بیٹھ گئی یہاں، آج ہمارے فیصلے کی بغاوت کی کوشش کی ہے اس نے۔ شاہ سائیں مورے اپنے کمرے میں موجود پاس بیٹھے وہ حاشیہ سے مخاطب جو سلگار لگائے اسے دھوئیں کا ملغوبہ بنانے میں مصروف تھے۔ جب وہ اپنی اوقات بھول بیٹھے گی تب اسے اسی طرح اس کی اوقات یاد دلائی جائے گی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ایک خباثت بھری مسکراہٹ وہ حاشیہ کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ لعنتی آدمی، اینا دی جڑی قبر دے وچ دونوں تہاڈے دی لتاں تانوں لگ جائے گا پتہ اگے جا کے۔ سائیں اصل فکر تو مجھے کم بخت سالم کی، منحوس مرا کہاں غرق ہو گیا، کہیں سے بھی سراغ نہیں مل رہا اس کا، مورے دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ اب جو انکشاف میں کرنے جا رہا ہوں خانم، اسے نہایت ہی غور سے سننا، وہ حاشیہ نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو شاہ بی بی ہمہ تن گوش ہو گئی۔
جب سالم شاہ قتل کر کے فرار ہوا تھا تو پتہ چلتے اسی وقت ہم نے اپنے کچھ آدمیوں کو اس کی تلاش میں روانہ کر دیا اور وہ 2 دنوں کے اندر ہی مل گیا تھا۔ گاؤں کی سرحد سے قدرے دور ایک چٹیل میدان کی چھوٹی سی غار میں بزدلوں کی طرح چھپا بیٹھا تھا، لیکن وہ تنہا تھا، اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ بادشاہ نے جیسے جیسے بتانا شروع کیا، مورے کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹتی چلی گئی۔ بڑے لعنتی آدمی ہے بھائی پھر تو۔ سائیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو سخت حیرت میں مبتلا ہوں۔ سالم شاہ اگر مل گیا تو آپ کو تو پھر آزاد کیوں کیا اسے؟ وہ حیرت زدہ سی بولی۔ وہ بادشاہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ تم بھی نہ خانم بلا کی بے وقوف ہو، کب کہا ہم نے کہ اسے آزاد کر دیا؟ ہمارے آدمی نے اسے مار کر وہیں دفن کر دیا اور اس بات کی خبر کسی کو کانوں کان نہ ہونے دی۔ ہم نے ایسا کرنے کا میرا ہی حکم تھا۔ پوچھو کیوں؟ انہوں نے شاطرانہ مسکراہٹ سمیت کہا۔ کیوں؟ مورے نے حوضی سی کیفیت میں پوچھا۔ کیونکہ یہ جو لڑکی زوفا ونی کی صورت میں آئی، میں چاہتا ہوں سکندر شاہ سے اس کی کوئی اولاد پیدا ہو، اس سے ہماری ہی فائدہ ہوگا، ہماری نسل اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ بچہ ہونے کے بعد بچہ اسے چھین لیں گے اور سکندر طلاق دے دے گا اسے۔ کیوں نہ اس ونی میں آئی لڑکی سے فائدہ اٹھایا جائے؟ ساتھ ہی جب وہ اسے طلاق دے دے گا تو ہم اعلان عام کر دیں گے کہ سالم شاہ ہمیں 1 روز پہلے مل گیا فلاں جگہ پر، ہمارے آدمی نے اس کو ٹھکانے لگا دیا، سو وعدے کے مطابق اب سکندر نے اسے طلاق دے دیا۔ بس کسی طرح سکندر شاہ اس لڑکی کی جانب راغب ہو جائے، اس کی شادی بھی حرم سے ہو جائے گی۔ بتاؤ خانم کیا کہتی ہو؟ وہ شفاق لہجے میں کہتے ہوئے دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ کر اسپات میں سر لادی خانم کو دیکھنے لگے۔ لاکھ دی لعنت تہاڈی زندگی سی تو تہاڈی نسل حرم نہیں بتا سکتی، لعنتی ہو بے غیرتو منحوس لوگو۔ واہ سائیں کیا کہنے، کیا خوب سوچا آپ نے، میں اس سے بالکل متفق ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ بغیرت موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ وہ سلگتے ہوئے لب و لہجے میں بولی تو وہ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے دھواں فضا میں اڑایا۔ بہت ہی لعنتی بڈھا بڈھی ہے دونوں بھائی۔ سائیں لیکن یہ ہمارے آدمی پھر کسے ڈھونڈ رہے ہیں آخر؟ کچھ ثانیے بعد وہ کچھ حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ محض دکھاوا کریں اسے ڈھونڈنے کا، ورنہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے موت کی نیند سلائی ہے۔ یہ ڈرامہ تو ہمیں بھی بہرحال کس عرصے تک جاری کرنا ہی پڑے گا۔ بادشاہ نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا تو مورے کے لبوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ لعنتی لوگ۔ حرم دل میں مکمل طور پر رضامند ہو چکی تھی، بس اب وہ اس بات سے سکندر شاہ کو بھی جلد از جلد باخبر کر دینا چاہتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے سکندر شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ سکندر شاہ ڈریسنگ روم سے نکلا تو دروازے پر ہو رہی دستک پر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حرم کو کھڑا پایا۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ حرم تم آج اس خاکسار کی یاد کیسے آ گئی محترمہ؟ وہ سب کچھ بھلا کر قدرے شرارتی لہجے میں بولا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سکندر سائیں؟ حرم نے سنجیدگی سے پوچھا تو سکندر شاہ بھی اس کے انداز پر سنجیدگی اختیار کر گیا۔ ہاں آؤ نا، وہ دروازے سے ہٹتے ہوئے بولا تو حرم اندر چلیے۔ اب سکندر شاہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سکندر سائیں بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بلاخر فیصلہ کر لیا، اسی متعلق میں یہاں بات کرنے آئی ہوں، حرم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ بولو حرم، میں سن رہا ہوں تمہارا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پلیز کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے ہماری محبت کو ضرور مد نظر رکھنا۔ سکندر شاہ بے قراری سے کہتے ہوئے صوفے کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں آپ سے شادی کروں گی۔ رہے گی زوفا تو ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دیں گے، مگر پھر بھی میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے اس بات کا وعدہ کریں کہ بات مزید پکی ہو جائے۔ وہ سکندر شاہ کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ سکندر شاہ کے ہاتھوں سے ہفتے کلیم لگ گئی۔ خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس نے حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حرم مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اب واقعی جو میں سن رہا ہوں وہ سچ ہے، اس نے خوشی سے لبریز لہجے میں پوچھا تو حرم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں حرم کہ کبھی بھی زوفا کی جانب پیش رفت نہیں کروں گا۔ میں اب دادا سائیں سے اس متعلق بات کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک خوبصورت بندھن میں بن جائیں گے۔ وہ پر یقین سا بولا، چہرہ خوشی کی شدت سے کھل اٹھا تھا۔ اور اگر اس کا بھائی مل گیا تو آپ اسے طلاق دے دیں گے نا؟ حرم نے کھوجتے لہجے میں سوال کیا۔ یار یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھلا، میں بالکل اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ ڈونٹ وری مائی لو، وہ پیار سے شہادت کی انگلی سے اس کی ناک چھوتے ہوئے بولا۔ حرم بھی اندر تک مطمئن ہوتی تمانیت سے مسکرا دی، لیکن دوسری جانب ایک اور وجود بھی تھا جو اپنی شناخت کھو بیٹھا تھا، جس کی پوری ہستی آنسو ہی آنسو بن چکی تھی، جس کی زندگی پرخار راستوں سے بھر دی گئی تھی، اور جس کی محبت اسی کے لیے ایک روگ بن گئی تھی، نہ کوئی تحفہ نہ کوئی اثاثہ، محض روگ اور مکمل روگ۔ بڑی غلط جگہ تے دل لایا سی زوفا، ان لعنتی شخص اس قابل سی کہ اندر اتنا دل لایا جاوے۔ اس کی ساری رات نہایت ہی مصروف ترین گزری۔ وہ 2 دنوں سے ایک پل کی بھی نیند نہیں لے سکا تھا۔ صبح کے کہیں 7 بجنے کو تھے جب وہ فارغ ہوا، فریش ہونے کے بعد وہ بستر پر آ لیٹا۔ کچھ دیر ریسٹ کر کے اسے بیڑی حویلی کے لیے بھی نکلنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا، فارم ہاؤس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب وہ گویا اسی کے فون کے انتظار میں فون سے چپکی بیٹھی تھی۔ کال پہلی کے بعد دوسری ہی بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ میر سالار نے بے ساختہ مسکرا دیا۔ السلام علیکم محترمہ، کیا حال ہے؟ طبیعت اب کیسی ہے؟ دوا لی تھی؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے عقیدت سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں سائیں، طبیعت ٹھیک ہے جی، دوا تو لے رہی ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ دوسری جانب وہ چہک کر بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر لگتا ہے میری غیر موجودگی میں آپ ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہیں محترمہ، اس نے شرارتاً کہا تو میرا جھینپ سی گئی۔ نہیں سائیں، دراصل میں نے آپ کو بہت یاد کیا، مگر آپ نے رات فون ہی نہیں کیا۔ وہ سر جھکا کر یوں بلش کرتی ہوئی بولی گویا میر سالار اس کے عین سامنے بیٹھا، تاہم لہجے میں تھوڑی خفگی بھی در آئی۔ اگر آپ اتنا ہی مس کر رہی تھی تو کال کر لیتی مجھے، وہاں کے ملازمین کے پاس میرا پرسنل نمبر موجود ہے۔ بائی دا وے یہ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، ویسے میرا ایک بات بتاؤ، تم ٹھیک کب ہوگی یار؟ بات کرتے کرتے وہ اچانک لب و لہجہ بدل کر گمبھیر آواز میں بولا۔
ابھی تو نہیں، ابھی میں بہت بیمار ہوں، میرا نے فوراً سے پیشتر جواب دیا۔ کہیں یہ مجھ سے بچاؤ کی ادنا سی کوشش تو نہیں میرا؟ میر سالار نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ دوسری جانب وہ بہت کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان سی بن گئی۔ کیوں؟ میں آپ سے کیوں بچوں گی؟ آپ کوئی آدم خور تو نہیں ہے؟ وہ اپنی ننھی سی ناک سکوڑتے ہوئے بولی۔ یس، آدم خور تو نہیں ہوں، مگر وہ شدت خود میں ضرور رکھتا ہوں جس سے تم… اس نے جسمانی کھیل سے کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ میرا شرم حیا سے وہیں سن ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب تمہیں وقت آنے پر سمجھاؤں گا، ویسے میرے سمجھانے کا انداز ذرا مختلف ہوگا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میر سالار نے پرتپش لہجے میں پوچھا۔ میرا بری طرح سٹپٹا گئی۔ نہیں تو میرا مطلب… ہاں، سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے منہ سے بے ربط جملے نکلے۔ دوسری جانب میر سالار کا زندگی سے بھرپور کہکہ سن کر وہ سخت نروس سی ہو گئی۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی، تم بے ہوش ہوگی تو میرے لیے مسئلہ ہوگا، اپنا خیال رکھنا، پھر بات ہوگی۔ میر سالار نے شوخی سے کہتے ہوئے آخر میں الوداعی کلمات کے بعد فون رکھ دیا۔ آہو، کس طرح جھٹکے دینے میر سالار نے انہوں۔ دوسری جانب میرا کے لبوں پر اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کا شور سنتے دھیمی سی شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میر سالار اس کی قسمت کا وہ ستارہ تھا جو محض اس کے لیے پوری آب و تاب سے چمکتا اس کے وجود کو سر سے پاؤں تک روشنی سے منور کر گیا تھا۔ اس شخص سے محبت دن بدن مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شخص بے شک اس کے لیے رب کا عطا کردہ ایک نہایت ہی انمول تحفہ تھا، اور وہ اپنے نصیب میں ملی ہوئی انمول چیزوں کی قدر کرنا اس کا حق بھی تھا اور فرض بھی۔ محبت ہو بھی جائے تو میرا یہ بخت ایسا ہے جہاں پر ہاتھ رکھ دوں میں وہاں پر درد بڑھ جائے، محبت سرد پڑ جائے۔ وہ زخموں سے لبریز وجود، پھٹے ہوئے کپڑے اور نیلو نیل چہرے و جسم کے ساتھ زمین پر خستہ حال سی پڑی کراہ رہی تھی۔ پہلے کے زخموں میں بھی بہتری بھی نہ آئی تھی کہ پھر سے ایک نیا زخم اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کے منہ سے دردناک کراہیں نکل کر زندان کے در و دیوار میں گویا سوراخ کر رہی تھی۔ حفصہ بیگم اپنے رعب و مرتبے کا مظاہرہ کر کے جا چکی تھی، اب وہاں فقط وہ تھی اور اس کی تنہائی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بی جان، آپ کی زوفا بہت بد نصیب ہے، اتنی بد نصیب کہ اسے آپ کا آخری دیدار تک نصیب نہ ہو سکا۔ میری زندگی میرے لیے ناسور بن گئی۔ یا اللہ، اس زندگی سے تو بہتر تو موت ہے، مجھے موت دے دے اللہ۔ اس کی آنکھیں ہوس بند تھیں مگر وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ جبھی زندان کا دروازہ کھلا اور ناہید ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، مگر آہٹ پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی اور رہی سے ہی طاقت بھی گویا نچڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ لے کھانا کھا لے، یہ ڈرامے بازیاں بند کر۔ آئی وڈی آئی۔ ارے 2 روٹی مفت میں کھانے کو مل جاتی ہے، کھانے کو ایک پورا کمرہ لیا ہوا، پھر بھی ناشکری بن رہی ہے تو۔ ناہید نے ہاتھ نچاتے ہوئے اینٹ کر کہا اور ٹرے زمین پر پٹک کر دندناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں تو کہنی تیرے نال بھی پھر ادھا ہی ہوے، تینوں بھی 2 مقدری روٹی مفت نہیں مل جاوے، لانتی عورتیں ادھا دیاں بھی بولن گیاں۔ اس کے جانے کے بعد زوفا بمشکل زمین کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی، چونکہ ٹرے اس سے قدرے دور رکھی تھی تو خود کو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے بمشکل ٹرے تک پہنچی اور کانپتے بے جان ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ پیاس کے مارے اس کے حلق تو کیا پورے وجود میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ بھوک کی بھی شدت عروج پر تھی، لیکن پانی کی چاہت اس پر غالب آ گئی۔ وہ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کر گئی۔ گلاس رکھنے کے بعد اس کے کانوں میں ناہید کی آواز گونجی تو ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ تم صحیح کہتی ہو، میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں، ایک مثالی مقدر ہے میرا جس کی مثال شاید ہی کہیں ملتی ہو۔ اس بار وہ خود سے بولتے ہوئے ہنس پڑی، پھر ہنستی چلی گئی، اور اس بار اس کی کراہوں کی طرح زندان میں اس کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ یکایک دماغ میں کلک ہوا اور وہ ہنستے ہنستے بالکل چپ ہو گئی۔ کیا ملا تمہیں محبت کر کے زوفا؟ محرومی، آنسو، آہیں، سسکیاں، درد، ذلت، رسوائی، تشدد، وحشت، تنہائی، تاریکی، اذیت، واقعی تمہارے پاس اتنا سب کچھ تو ہے، پھر بھی تم ناشکری بن رہی ہو۔ وہ آنکھیں میچ کر خود سے باتیں کرتے بے آواز گرتے اشکوں کی برسات میں بھیگنے لگی، پھر اس کی سسکیاں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ یا اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے پتہ ہے تو ہی صرف میرا ہے، یہ دنیا بہت سنگ دل ہے، مجھے مزید اب یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے پاس بلا لے بی جان، خدا کے لیے۔ وہ اب دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ اس وقت وہ ہوش و خود سے بیگانہ لگ رہی تھی۔ جو اذیت اس کا مقدر بن چکی تھی، اس نے اس کی ہستی کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ وہ ایک نامعلوم بند گلی میں تنہا اس رہزن کی مانند کھڑی تھی جس کا سارا سامان از راہ سفر لوٹ لیا گیا ہو اور وہ بالکل تہی دامہ رہ گئی ہو۔ یہ ستارے، یہ شبنمی آنسو، نہ بہاؤ یہ قیمتی آنسو، کل بھی آنسو تھے، آج بھی آنسو، ہو گئی اپنی زندگی آنسو۔ اپنے کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب وہ حویلی پہنچا تو شام کے 4 بج چکے تھے۔ بڑی حویلی میں اس وقت سارے صحن میں شام کی چائے پر اکٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی گپ شپ میں مصروف تھے۔ وہ وہیں چلا آیا، دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سلام کیا تو سب چونک کر اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سائرہ بیگم بھی وقتی طور پر ناراضگی چھوڑے بیٹے کو دیکھ بے طرح نہال ہوگی، البتہ مورے کا منہ بن گیا۔ مورے نے تو بندہ ویسے جوتیاں مارے۔ ارے واہ، آج حویلی کی یاد کیسے آگی برخوردار، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ حاشیہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ عجیب سا تھا۔ میر سالار گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کیوں، کیا میں کبھی بنا کسی خیرت کے یہاں حاضر نہیں ہوا ہوں کیا؟ اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تو وہ حاشیہ کے لبوں پر طمس کر رہا۔ وہ حاشیہ نے بھی میر سالار ہی سٹ رہا تھا۔ ہماری عزت خاک میں ملا کر اگر تم اب بھی خیریت سے ہو تو لعنت ایسی نافرمان اولاد پر، وہ حاشیہ نے گراتے ہوئے کہا تو میر سالار چہرہ اوپر کر کے بے ساختہ ہنس دیا۔ ذیشان سمیت اس کے باقی بھائی بھی میر سالار کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سائرہ بیگم کو اب دوبارہ غصہ آنے لگا۔ وہ بھی کڑے تیوروں سے بیٹے کی جانب دیکھنے لگی، مگر وہاں متوجہ نہ تھا۔ خود تو آپ کی مثالی انصاف کرنے والی عادت نے آپ کی عزت میں 4 چاند لگا دی ہیں، پھر بھی آپ کو شکوہ ہے تو ناحق ہے۔
वो मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए ठहर ठहर कर जताने वाले लहजे में बोला, खामोश हो जाओ मीर, तुम मेरे फैसले पर उंगली उठाने वाले कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा करूँगा, समझे? बादशाह गुर्रा कर बोलते हुए गुस्से से फट पड़े। सिकंदर शाह समेत सारे लड़के भी खामोशी से इस तमाशे को मुलाहजा कर रहे थे। सिकंदर शाह ने चेहरे चूड़ियाँ पाकर भाई लानती हो आदमी, तो फिर आप मुझसे इस बात की उम्मीद क्यों रखते कि मैं हर काम आपसे पूछ कर करता फिरूँगा? जिस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, ठीक इसी तरह मैं भी बाख्तियार हूँ। मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा वो मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करे, वरना, सर्द लहजे में कहते हुए सख्ती से होंठ भींच गया। वरना क्या करोगे तुम? हाँ, ज़ीशान शाह तेज़ लहजे में पूछा। गुस्से से बादशाह समेत मोरे और इनके बेटों का चेहरा सुरख अंगारा हो रहा था, जबकि बाकी सब साख से सांस रोक के अपनी जगह बैठे थे। वरना ये कि मैं भूल जाऊंगा यहाँ का कोई फ़र्द मेरा भी कुछ लगता है। मैं मीर सलार हूँ, सिकंदर शाह नहीं। मुझे कठपुतली समझने की गलती भी मत कीजिएगा। करूँगा मैं वही जो मेरा दिल करेगा। इसने उंगली उठाकर वार्न करते हुए कहा तो सिकंदर शाह का चेहरा आहानत के एहसास से सुरख हो गया। हरम अपनी जगह पहलू बदल कर रह गई। लख दी लानत, चुल्लू पर पानी दे गटरां दे पानी च डुब के मर जा सिकंदर शाह। हाय, सलार ने जड़ी जुती मारी ना, सिकंदर ने मुँह ते सवाद आ गया। सलार खामोश हो जाओ, कुछ एहसास है तुम्हें? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे दादा साईं ने अगर कोई फैसला किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। वैसे भी वो जिरगे के सरपंच हैं। सायरा बेगम उठकर ऊंची आवाज़ में बोली तो मीर सलार महसूस होता हुआ सर हिलाने लगा। मोरे इसे खूनख्वार निगाहों से यूँ देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएंगे। वाकई ये तो सही कहा आपने, ये जरगे के सरपंच तो हैं, मगर मैं सोचता हूँ कभी कभी कि क्यों है, जिस किस्म का अदल है इनका, इनसे तो मुझे हमारा रोशन मुस्तकबिल साफ नज़र आ रहा है। इसने तीखा सा वार के हादशा दांत कचकचाते हुए उठ खड़े हुए। सलार शाह टका टका के बिस्ती कर रहे हैं। वह शादी सलार शाह नहीं बोलना, मीर सलार बोलना है। ज़ीशान, बेहतर होगा तुम अपनी औलाद को समझा लो। मुझसे आज तक किसी ने ऐसी गुस्ताखी नहीं की। तुम्हारा बेटा हर हद से तजावज़ कर रहा है ज़ीशान। वो दांत पीसते हुए ज़ीशान शाह से बोले तो वो भी मीर सलार पर एक दहकती नज़र डालकर इस्पात में सर हिला गए। मीर सलार कंधे उचका कर रह गए। इसके बाद वह हादशाह बेटों समेत तनफन करते मर्दान खाने में चले गए। मैं पूछती हूँ क्या तुम यहाँ ये करने आए? लड़के जवाब दो, मोरे ने तलमलाते हुए कहा। दुरुस्त फरमाया आपने, इसने हल्के से सर कम करते हुए जवाब दिया तो मोरे को मज़ीद आग लग गई। सही है, आग ला के जाए ना, उत्तो लैग के सर से लेके पाँव तक साड़ के सवा कर जाए उन्होंने। खैर फ़िलहाल के लिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, हो सकता है कल तक मेरी वापसी मुमकिन हो। इसने संजीदगी से सायरा बेगम पर नज़रें जमाए हुए इन्हें जैसे बहुत कुछ जताया। गुस्सा अपनी जगह, मगर वो तड़प कर रह गई। वो इतने दिनों बाद आया भी था तो ये कि तमाशा बरपा हो गया। बेबसी से देख कर रह गई, जबकि मीर सलार को कहीं ना कहीं इस तमाशे की तवक्का थी। वो सख्ती से लब भेज कर सर तासुरात समेत निगाहें फेरते हुए वापसी के लिए पलटा ही था कि मोरे की आवाज़ पर इसके कदम वहीं रुक गए। क्या बात है तुम्हारे साथ? तुम्हारी वो नौकरानी नहीं आई? हाँ भाई, आती भी क्यों, मुँह दिखाने के काबिल जो नहीं रही। मोरे ने तमस्कर उड़ाया। इनकी बात पर मीर सलार के भेजे तासुरात कुछ और भी भेज के वो पलटा और मजबूत कदमों से चलता हुआ इनके दीवान के पास आ रुका। मोरे चाह रही सी कि वह आज शादी कर ली, बेइज्जती कर दी थी। मेरी बेइज्जती तो रह गई, उन्होंने अपना बेइज्जती का कोटा पूरा करना है। पहली बात कि वो मेरी बीवी है, लिहाजा इसके बारे में बात करते हुए अदब व तमीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए। दूसरी बात, वो आएगी मगर महदूद मुद्दत के लिए। दूसरी सूरत में मैं इसे इस जंगल में जानवरों के बीच अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। आई होप अब आप सबकी नाक़िस अक्ल में मेरी बात समाई होगी। मीर सलार ने भरपूर संजीदगी से दूबदू जवाब दिया तो मोया तो गोया जलते तवे पर जा बैठी। वहाँ बैठे अफराद मुँह खोले से देख रहे थे, जबकि वो किसी की परवाह न करते हुए लंबे डब्बे डग फटता वहाँ से निकलता चला गया। आय हाय हाय, एक मिनट, सलार शाह मीर सलारा से तालियाँ दोनों हतान दे नाल। चलो अब फ़ोन पकड़ लेते हैं ना, तालियाँ मार दी, आप लोग भी तालियाँ मारे भाई। क्या साड़ के गया? मोरे ने भी ते उन भी स्वाद आ गया कसमें। अपने कमरे में जाने के लिए राहदारी से मुड़ते इसने बरामदे की पिछली सीढ़ियों की जानिब रुख किया। जब भी सीढ़ियों की नीची साइड पर बने कमरे से आहों कराहों की आवाज़ पर इसके कदम वहीं जम से गए। इसने चौंक कर इसके कमरे की जानिब देखा, जिसका दरवाज़ा अध खुला था। वो नाफहम तासुरात के साथ सीढ़ियाँ उतरता इस कमरे की जानिब बढ़ गया। हाय मीर सलार, तू ही उन कुछ कर सकता। वो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, सिसकियों की आवाज़ें से करीब तर होती जा रही थी। मीर सलार ने दरवाजे के करीब पहुंचकर अध खुले दरवाजे को पीछे धकेला तो अंदर का मंजर देखकर वो चंद सानियों को अपनी जगह साख्त खड़ा रह गया। कमरे की वाहद खिड़की का एक पट जो कि ऊपर से खुला हुआ था, इसकी वजह से बाहरी रोशनी का अक्स कमरे में भी पड़ रहा था। जोफ़ा जो कि अब भी पहले वाली पोजीशन में ज़मीन पर पड़ी हुई थी, आहट पर लरस कर सीधी हुई और मीर सलार पर नज़र पड़ते वो भी अपनी जगह साकिन रह गई। इस सारे अरसे में वो इसे पहली बार यहाँ देख रही थी। इसकी हैरानगी वाज़ह तौर पर इसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सलार अदा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। यकायक मीर सलार जैसे होश में और बेयकीनी से इस तारीकी और घुटन ज़दा कमरे में नज़र दौड़ाता दोबारा इसे देखने लगा। आई कांट बिलीव दिस, वह वहशत ज़दा लहजे में खुद से कहता अंदर चला। लहजे में बेयकीनी की गहरी छाप थी। जोफ़ा, तुम यहाँ इस हालत में? बताओ किसने किया तुम पर जुल्म? वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते हुए इसके कमज़ोर वजूद को कंधों से पकड़कर बिठाते हुए इसे इस्तफसार करने लगा। लहजा भेजा हुआ था, जबकि आंखें सुर्ख होने लगी। जोफ़ा जो कि यही समझ रही थी, वो भी बाकियों की तरह इसे इसकी हैसियत और मर्तबे की याद दहानी कराने आया होगा, इस सवाल पर चौंक कर इसे देखने लगी। हर कोई वेली वाले वगैरह बगैरत नहीं होता, कोई मीर सलार वगैरह भी जम जाता उन्होंने विचों।
تمام کے تمام زخم جیسے اس ایک سوال پر ہرے ہو گئے۔ میر سالار کی نظریں اس کے زخموں سے نیلے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے پھٹے کپڑوں پر گئی، جہاں سے اس کے اندرونی زخم بھی واضح ہو رہے تھے۔ اس نے ضبط کی شدت سے آنکھیں میچ کر چہرے کا زاویہ دوسری جانب پھیر لیا۔ زوفا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے اندر بولنے کی سکت ہی نہ تھی۔ کیا سکندر کو تمہارا یہ حال معلوم ہے؟ خود پر بے تحاشا ضبط کرتے ہوئے اس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے زوفا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میر سالار کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگا۔ سکندر جیسے ویل ایجوکیٹڈ شخص سے اس جہالت کی قطعی امید نہ تھی۔ ادھا پڑھا لکھا جاہلا بھائیو، لانتی جڑا ہے نا پڑھے لکھے بغیر جاہلا۔ میری بات سنو زوفا، پلیز ڈونٹ کرائی۔ میں تمہیں یہاں سے آزادی دلاؤں گا، کب کیسے اس بات کی فکر نہ کرو۔ تمہیں تمہاری زندگی کی حقیقی خوشیوں سے روشناس نہ کرایا تو میرا نام بھی میر سالار نہیں، یہ میرا وعدہ رہا تم سے۔ وہ مضبوط لہجے میں اس کی ہمت بندھاتے ہوئے بولا تو زوفا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، زندان سے آزادی، مطلب اس کی یہاں سے آزادی ممکن تھی۔ اسے لگا خوشی کے احساس سے اس کا نازک سا دل بند ہو جائے گا۔ اب سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے اکلاتے ہوئے پوچھا، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ میں غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ میر سالار نے اپنائی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو بے اختیار زوفا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ آپ کا بہت شکریہ میردا، خدا کے لیے مجھے اس عذاب سے نکال دیں، میں مزید یہاں نہیں تو مر جاؤں گی، مجھے یہاں سے لے چلیں پلیز۔ وہ اذیت سے گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے ہاتھ چھوڑنے کو تھی کہ میر سالار نے اسے سر کے اشارے سے منع کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر لہتا کیا۔ ساتھ ہی اس نے اس کے لاغر وجود کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے سامنے پڑی بہت سیدھا سی پلنگ پر لا بٹھایا۔ اس کا زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کے اس کے وجود کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے اس نے کمرے میں آس پاس نظر دوڑائی تو ایک چھوٹی سی ٹرے زمین پر پڑی نظر آ گئی۔ اس میں موجود کھانا دیکھ کر میر سالار کا دل کو آتش فشاں بن گیا۔ ہتھی سے پاک کے تو بے رحمی کی وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ کچھ کھایا؟ میر سالار نے اس سے پوچھا تو اس نے سر جھکاتے ہوئے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ابھی آیا، وہ اسے کہتا ہوا زندان سے باہر نکلا اور راکھی کو اونچی آواز میں پکارا۔ وہ سیکنڈ میں اس کے سامنے حاضر تھے۔ جاؤ زوفا کے لیے کھانا لاؤ، اور ہاں کھانا وہی لانا جسے واقعی میں کھانے کا نام دیا جائے، فوراً جاؤ، اگر لیٹ ہوا تو تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ بہت چنگا، راکھی نے تو دو چتیاں میرے والوں بھی مار۔ وہ تیز لہجے میں بولا تو راکھی خوف کے مارے کپ کپاتی ہوئی اندر کی سمت بھاگی جبکہ وہیں کھڑا رہا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھ اور افسوس کی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس سے بادشاہ سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی، ساتھ ہی سکندر شاہ کی مینٹالٹی پر بھی جتنا افسوس کرتا کم ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں راکھی کھانے کی دوسری ٹرے کے ساتھ موجود تھی، مگر اس پر پلیٹ میں پتلی دال اور سوکھی روٹی کے بجائے بریانی موجود تھی، ساتھ ہی پانی کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ شاید کافی چپکے سے کھانا لائی تھی، جبھی ابھی تک چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میر سالار نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب اشارہ کیا تو جلدی سے ٹرے لے کر اندر چلی گئی۔ کھانے کی ٹرے پلنگ پر بیٹھی زوفا کے سامنے رکھتے ہوئے زمین پر پڑی ٹرے اٹھائے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میر سالار اندر داخل ہوا جبکہ زوفا ہاتھوں پر ہاتھ رکھے نہ جانے کس جہاں میں گم تھی۔ کھانا کھاؤ زوفا، پھر میرے ساتھ تم نے یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ وہ اس کے کھوئے کھوئے انداز کو نوٹ کرتا کھانے کی جانب اس کی طرف توجہ مرکوز کراتے ہوئے بولا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میردا، کیا آپ مجھے حویلی چھوڑیں گے؟ اس نے دل میں پنپتے سوال کو زبان دی۔ نہیں، تم کھانا کھاؤ آرام سے، میں آتا ہوں کچھ ٹائم تک میں۔ وہ مختصراً کہتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا جبکہ زوفا کچھ حد تک پرسکون سی ہو گئی۔ فی الحال وہ دل ہی دل میں خود یہی چاہتی تھی کہ وہ ابھی حویلی نہ جائے، ورنہ بادشاہ سمیت بقیہ تمام بڑی حویلی والے چھوٹی حویلی کا جینا حرام کر دیتے۔ بے اختیار اوپر والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی جس نے میر سالار کو اس کی مدد کا ذریعہ بنایا تھا۔ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ میر سالار سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یکایک کچھ سوچتے ہوئے وہیں سیڑھیوں پر رک گیا۔ جینس کی پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے اس نے سکندر شاہ کا نمبر ملایا۔ 2-3 رنگ کے بعد دوسری جانب سے سکندر شاہ کی آواز ابھری۔ ہاں سالار بولو، سکندر شاہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں اپنے روم میں، تم مجھے وہیں آ کر ملو، تم سے اہم گفتگو کرنی ہے، بنا پتولے لہجے میں کہتے ہوئے بنا دوسری جانب کی سنے فون کٹ کر کے باقی ماندہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سکندر میرا خیال میر سالار کو بڑا لیکن کوئی عزت نہیں، کوئی کرتوت ہی نہیں ہے عزت دینے والے۔ کیا بات ہے سائرہ، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ذیشان شاہ کمرے میں داخل ہوئے تو سائرہ بیگم سمیت آفاق کو غمگین حالت میں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر ان کے نزدیک آ بیٹھے۔ میر کی وجہ سے پریشان ہوں، انہوں نے افسردہ انداز میں کہا تو ذیشان شاہ کے ہونٹوں پر استحضائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جو ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا اپنی حرکتوں سے، اس کا کیا؟ کوئی ضرورت نہیں اس کے غم میں خود کو ہلکا کرنے کی۔ خود تو اس 2 ٹکے کی چھوکری سے نکاح کر کے اس نے خاندان کی عزت ملیامت کر دی، وہ بابا سائیں کا بھی دو بدو جواب دینے پر اتر آیا۔ خبردار جو آئندہ اس کے لیے آنسو بہائے کسی نے، انہوں نے ببھر کر کہا، ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر دونوں کو وارن کیا تو وہ دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیکن بابا سائیں، ادا اتنے دنوں بعد آئے، ہو سکتا ہے وہ کل چلا بھی جائے، پچھلی بار بھی سب اس سے ناراض تھے اور اس بار بھی۔ ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا وہ کچھ غلط تھا، مگر ایسے آفاق روحانسی ہو کر مزید کچھ بولنے کو تھی کہ ذیشان شاہ کی کڑی نظروں سے بے ساختہ چپ کر گئی۔ میں نے کہہ دیا نا کہ اس کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی، تم دونوں کا یوں اس کا دفاع کر رہی ہو جیسے بہت اچھے کارنامے کیے ہوئے اس نے۔ انہوں نے طنز کے تیر چلائے۔ ماں ہوں میں، اولاد کے لیے دل کا دکھنا فطری عمل ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ سائرہ بیگم نے احتجاجاً کہا۔ کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے مجھے، میں سونے جا رہا ہوں، بہتر ہے تم دونوں بھی اب آرام کرو۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئے جبکہ آفاق گہرا سانس بھرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سائرہ بیگم بھی پیشانی مسلتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں
سکندر شاہ نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہنکارا بھرا۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا میر سالار شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے کھڑکی میں کھڑا حویلی کے وسیع اور عریض لان پر لسنے جمائے ہوئے تھا۔ کیا بات ہے سالار، سب خیریت تو ہے؟ سکندر نے بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میر سالار نے اپنی سرخ جلتی ہوئی آنکھیں پھیر کر اسے دیکھا۔ ایک بات بتاؤ سکندر، اگر شموئیل ادا نے سالم کا قتل کیا ہوتا اور بدلے میں زارا کو زوفا کا اگر کوئی دوسرا بھائی ہوتا اس کے نکاح میں بطور ونی دے دیا جاتا، وہاں اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو یہاں زوفا کے ساتھ ہو رہا، تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جانچتی نظروں سے سکندر شاہ کو دیکھتے ہوئے اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ سکندر شاہ کا چہرہ نہ جانے کس احساس سے سرخ ہو گیا۔ میرا بھائی ہرگز اتنا بے غیرت نہ تھا جو اس قسم کی کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا۔ یہ کام صرف وہ مردود ہی کر سکتا ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ تو ایڈا بڑا بغیرت ہے نا؟ تم نے جواب درست نہیں دیا پیارے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارا ریئیکشن تب کیا ہوتا؟ جس طرح میں فرض کروں اسی طرح تم بھی فرض کرو تو شاید تمہارے لیے میرا جواب دینے میں کچھ آسانی پیدا ہو۔ میر سالار ابرو چکا کر جتانے والے انداز میں کہا تو سکندر شاہ نہ جانے کیوں اس پل نظریں چرا گیا۔ میر سالار کی زیرک نگاہوں میں بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا سکندر شاہ، اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے میرا؟ سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تو سکندر شاہ نے اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا میر؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا تو میر سالار پلٹ کر دوبارہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے آج میں نے زوفا کو دیکھا اور جس حالت میں دیکھا مجھے حقیقتاً دھچکا لگا۔ میں نے سب کے ساتھ ساتھ تمہارے ضمیر پر بھی فاتحہ پڑھ لی ہے سکندر، میر سالار نے بھاری آواز میں کہتے ہوئے سرخ آنکھوں سے سکندر شاہ کو دیکھا۔ سکندر شاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جو لڑکی تمہارے نام سے منسوب کرا کے اس حویلی میں لائے گی، تم اس کے حالات سے واقف ہو کر بھی اس سے ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہو، تو میں تمہیں شاباشی تو نہیں دے سکتا جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ بے قصور ہے۔ میر نے دوسرا وار کیا۔ دیکھو میر، اس کے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کیا، وہ لڑکی ونی ہو کر یہاں آئی ہے تو پھر ظاہر ہے حویلی کی روایات کے مطابق اس کے ساتھ یہی سزا بنتی ہے۔ سکندر شاہ نے بے حسی سے کہا تو میر سالار کی آنکھیں مزید خون چھلکانے لگی۔ بغیرتی دے وچ سکندر شاہ دا کوئی ثانی ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے وحاشا کی جگہ میں اگر جرگے کا سرپنچ ہوتا تو یہ فیصلہ ہرگز نہ کرتا جو کسی مظلوم معصوم کو جیتے جی مار دینے کا سبب بنے۔ یہ وہی زوفا سکندر جس کا بچپن ہمارے ساتھ گزرا، جس نے اس گھر کی فضاؤں میں سب کے ساتھ کہکے بھی لگائے ہیں، جس کا ماضی سے لے کر مستقبل سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور آج اس کے ساتھ اس قدر انسانی سے مبرہ سلوک۔ میں محض افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ وہ نفی میں سر لاتے ہوئے خطرناک حد تک سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سکندر شاہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ تم جانتے ہو میں حرم سے محبت کرتا ہوں میر، میں اس کی محبت میں بے بس ہوں۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ جلد از جلد وہ سالم شاہ ملے تاکہ میری اس بوجھ سے جان چھوٹے۔ سکندر شاہ نے جھلاتے ہوئے کہا، لہجے میں بیزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ محبت کا دوسرا نام بے بسی ہے، مانتا ہوں، مگر مردانگی کا دوسرا نام بزدلی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سکندر شاہ، واٹ یو سے؟ میر سالار نے اس پر کاری وار کیا۔ سکندر شاہ چپ رہ گیا، البتہ چہرے کے تاثرات دیکھنے لائق تھے۔ تو ڈیزرو یہی کرنا، تیرے بہت چنگی پہ ہو کے مار رہا ہے۔ اب آتا ہوں اصل بات کی جانب جس کے لیے تمہیں یہاں بلایا۔ نہایت سوچ سمجھ کر مجھے اپنے جواب سے آگاہ کرو فوری طور پر۔ تمہارے سامنے 2 آپشنز رکھتا ہوں، یا تو اسے حرم کے ساتھ ساتھ باعزت طور پر اپنا لو یا پھر اسے طلاق دو۔ میر سالار نے 2 ٹک بات کی۔ میں اسے اپنا نہیں سکتا، یہ قطعی ناممکن ہے، لیکن میں اسے فی الحال طلاق بھی نہیں دے سکتا کیونکہ میں جرگے میں ہوئے فیصلے کا پابند ہوں۔ سکندر شاہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بڑا بڑا لعنتی ہے۔ سالم شاہ کہاں، اس کا پتہ تو اب میں لگاؤں گا۔ فی الحال میں اسے لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد تم بآسانی طلاق کے پیپرز پر سائن کر دینا، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میر سالار نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو سکندر شاہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ نامرد جے۔ بات سنو سکندر، یہ بات محض تمہارے اور میرے مابین ہی رہنی چاہیے، بعد میں سب کو پتہ چلے تو بے شک چلتی رہے، مجھے ہرگز کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ فی الحال اسے لے کر یہاں سے نکلنے تک امید ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ میر سالار نے سنجیدگی سے کہا تو سکندر شاہ نے گردن موڑ کر حامی بھرنے والے انداز میں سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر نکل کر پیچھے میر سالار گہرا سانس پھڑتے ہوئے بیڈ پر ٹھہر گئے۔ اس کی تھکان مزید کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور یہ سکندر شاہ جیسے چول آدمی کو دل بھر کے گالیاں نکالیے گا، اور دوسرا کیا ہوگا، کیا میر لے کے چلا جائے گا زوفا کو، یا کوئی مورے تے بہادشاہ کوئی اور گند پھیلا دے گا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ کل تک بالکل سیٹ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کل پھر ہم لمبی ایپیسوڈ بھی پڑھ لیں۔ اور اس ناول پہ آپ کا رسپانس کم ہے، نہیں تو میرا تو یہ ارادہ تھا کہ میرے سے فائدہ اٹھاتے آپ لوگ۔ میں سیٹرڈے سنڈے کو 2 ایپیسوڈ دے سکتی ہوں اس ناول کی، لیکن وہ آل ڈیپینڈ آن یور رسپانس، مطلب کہ ویوز بہت کم آ رہے ہیں آج کل نا۔ تو پہلے تو آلموسٹ میرے ایک ایپیسوڈ پہ کو 3,500-4 ہزار لوگ سن لیتے تھے، لیکن اب بھی کم لوگ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ رسپانس اس پہ بھی بھرپور دینے کا کرو، رسپانس دو گے تو پھر ایک دن میں 2 ایپیسوڈیں بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ جو لوگ اس کو سنیں، شیئر کریں، اور پسند آئے تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ تو اب مجھے اجازت ہے، میری بات ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔